बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, हम आपकी खिदमत में प्रोग्राम हम और हमारी सेहत लेकर हाजिर हैं और आज हमारी इस मजलिस का मौजू है पानी, यानी पानी इंसानी सेहत के लिए किस कदर मुफीद और किस कदर अहम है, और बिलखसूस बीमारियों के इज़ाला और उनसे निजात और मुआवजा के लिए पानी किस कदर मुफीद है और इससे किस कदर हम मुफीद नताइज हासिल कर सकते हैं। इस सिलसिला में मुख्तलिफ सवालात हैं जिनके जवाबात देना हमारा मकसूद व मतलूब है। पहला सवाल है, आजकल बहुत सी तिब्बी तहकीकात हो रही हैं और कहा जाता है कि पानी के वाफिर मिकदार में पीने से बहुत सी बीमारियों का इलाज मुमकिन है। तो इस सवाल का जवाब हम पेश करते हैं कि बहुत सी तिब्बी तहकीकात के नतीजा में ये साबित हुआ है कि बिलाशुबा पानी का वाफिर मिकदार में इस्तेमाल खुदा तआला के फ़ज़ल के साथ सब बीमारियों के इज़ाला के लिए मुफीद व मौसर है, सिवाय चंद एक बीमारियों के जिनमें बाज़ अमराज़ गुर्दा व बाज़ अमराज़ कल्ब हैं। दीगर बीमारियों में पानी का वाफिर मिकदार में पीना बीमारियों के इज़ाला और इनके मुआवजा के लिए मुफीद व मौसर है, बशर्ते कि पानी साफ़ सुथरा होना चाहिए, उसमें आलूदगियाँ ना पाई जाती हैं। और अगर पानी मेयारी ना होगा तो इसके नतीजे में बजाय फ़ायदा और शिफा होने के बीमारियाँ जिस्म में दाखिल होंगी। अगला सवाल है, पानी जिस्म इंसानी में कितनी मिकदार में पाया जाता है? नीज़ पानी किन चीज़ों से मिलकर बना है? पानी दो गैसों से मिलकर बना है। इसको केमिस्ट्री की ज़ुबान में H2O यानी हाइड्रोजन 2 हिस्सा और ऑक्सीजन 1 हिस्सा है। इन दो गैसों के मिलने से पानी का वजूद अमल में आया और पानी जिसमें इंसानी में 60 से 70% तक पाया जाता है। अगला सवाल है, क्या वज़न की ज़्यादती और मोटापे में पानी का ज़्यादा इस्तेमाल मुफीद है? वज़न की ज़्यादती और मोटापे के इज़ाला के लिए पानी ज़्यादा मिकदार में पिया जाए तो इससे चर्बीले मादे जिस्म से ज़ाइल होते हैं, तहलील होकर जिस्म से निकल जाते हैं और इसके नतीजे में वज़न की ज़्यादती और मोटापे से अल्लाह ताला के फ़ज़ल के साथ निजात मिलती है। क्या पानी से ज़ायद भूख मिटती है? पानी के ज़्यादा मिकदार में पीने से जो गैर ज़रूरी और गैर तबी और गैर कुदरती भूख होती है वो मिटती है और जो भूख की शिद्दत होती है पानी पीने से उसका इज़ाला होता है। अगला सवाल है, क्या पानी ज़्यादा पीने से निसियान, ज़ौफ़ असाब, ज़ौफ़ दिमाग व जिस्मानी ज़ौफ़ व ज़हनी सुस्ती थकावट को फ़ायदा होता है? और क्या दिमाग चुस्त, चाको चौबंद व चौकस रहता है? और यह किस तरह अमल में यानी ये किस तरह वक़ूफ़ पज़ीर होता है? तो जवाबन अर्ज़ है कि पानी ज़्यादा मिकदार में पीने से, क्योंकि ग़िज़ाई अज्जा पानी के ज़रिया से दौरान खून के ज़रिया से जिस्म में दौरान ब्लड सर्कुलेशन के ज़रिया से खुलियात तक ग़िज़ाई अज्जा पहुँचते हैं, ऑक्सीजन पहुँचती है और खुलियात तरोताज़ा रहते हैं, जिसके नतीजा में निसियान का, भूल जाने का, ज़ौफ़ दिमाग का, ज़ौफ़ असाब का, ये जो तमाम मवारिद हैं इनसे फाका रहता है और ज़हनी सुस्ती और ज़हनी थकावट और इस तरह की चीज़ें इनको फ़ायदा होता है और बिलाशुबा दिमाग चुस्त, चाको चौबंद रहता है। और इसकी वजह हम बयान कर चुके हैं कि ग़िज़ाई अज्जा निज़ाम दौरान खून के सही तौर पर वक़ूफ़ पज़ीर होने के नतीजा में ये सब जो मवारिद जिनका ज़िक्र हो चुका है ये इनसे शिफा हासिल होती है। अगला सवाल है, क्या निज़ाम तनफ़्फ़ुस, निज़ाम दौरान खून, निज़ाम हज़म, निज़ाम इखराज फज़लात पर ज़्यादा पानी पीने से मुस्बत नताइज बरामद होते हैं? सो जवाबन अर्ज़ है कि निज़ाम तनफ़्फ़ुस पानी ज़्यादा मिकदार में पीने से सही तौर पर और मुकम्मल तौर पर वक़ूफ़ पज़ीर होता है। इसी तरह
نظام دوران خون بلڈ سرکولیشن سسٹم یہ بھی صحیح طور پر تبھی عمل میں آتا ہے جب پانی زیادہ مقدار میں موجود ہو۔ پانی زیادہ مقدار میں نہ پینے سے خون چونکہ گاڑھا ہو جاتا ہے، صحیح طور پر اس کا جو ہے بلڈ سرکولیشن کا جو نظام ہے عمل میں نہیں آتا۔ اسی طرح نظام ہضم کا معاملہ، اگر پانی کم مقدار میں پیا جائے تو اس سے عمل ہضم، عمل انہضام، انجذاب، عمل استحالہ وہ صحیح طور پر وقوع پذیر نہیں ہوتے، اور اس کے نتیجہ میں انسانی جسم صحیح طور پر تندرستی سے ہمکنار نہیں رہ سکتا۔ اور نظام اخراج فضلات کا جہاں تک تعلق ہے، اس میں 4 اعضاء شامل ہیں، ان میں انتڑیاں، پھیپھڑے، جلد اور گردے ہیں۔ جب زیادہ مقدار میں پانی پیا جاتا ہے، جس طرح ہم اپنے خارجی ماحول میں دیکھتے ہیں کہ پانی سے ہم نہاتے دھوتے ہیں اور جسم کو صاف رکھتے ہیں، جسمانی اور بدنی تطہیر کے لیے پانی کا استعمال بلا شبہ مفید ہے، اسی طرح اندرونی ماحول، اندرونی پاکیزگی و طہارت کے لیے پانی کا زیادہ مقدار میں استعمال بہت مفید و مؤثر ہے۔ اور خاص طور پر دیکھا گیا ہے کہ خالی پیٹ پانی پینے سے ہماری انتڑیوں کے جو فضلات ہوتے ہیں، یعنی پرانا قبض جن کو ہوتا ہے، جن لوگوں کو جو پرانے قبض میں مبتلا ہوتے ہیں، وہ قبض کا ازالہ ہوتا ہے، اور جو فضلات ہوتے ہیں وہ خارج ہو جاتے ہیں، انتڑیوں سے بہہ کے نکل جاتے ہیں۔ تو نظام اخراج فضلات میں انتڑیوں کے علاوہ پھیپھڑے جو ہیں، زیادہ مقدار میں پانی پینے سے پھیپھڑوں کا نظام، ان کا فعل یہ صحیح طور پر وقوع پذیر ہوتا ہے اور جسم کی تطہیر ہوتی ہے۔ پھر گردے ہیں، ان میں کئی قسم کی آلودگیاں اور ایسے بعض اجزاء ہوتے ہیں جو مثانے اور گردے میں فرض کیا جو بعض تیزابات ہوتے ہیں جن سے ملنے کے نتیجہ میں پتھری پیدا ہوتی ہے، وہ خارج ہوتی ہے، اور بھی کئی طرح کی ایسی آلودگیاں ہوتی ہیں جو جسم سے خارج ہوتی ہیں۔ اس طرح جلد جو ہے وہ تر و تازہ رہتی ہے، پسینہ خوب کھل کے آتا ہے، اور جلد کا جو ٹمپریچر ہوتا ہے وہ صحیح رہتا ہے، اور جھریاں وغیرہ اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں ان سے نجات ملتی ہے۔ تو جس طرح ہم بتا چکے ہیں، انتڑیاں، پھیپھڑے، جلد اور گردے، یہ چاروں اعضاء جن کو اللہ تعالیٰ نے نظام اخراج فضلات کے لیے، یعنی جس میں انسانی سے فضلات کے اخراج کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا، تو یہ چاروں اعضاء پانی کے زیادہ مقدار میں پینے سے ان کے افعال درست رہتے ہیں، اور جب اخراج فضلات کا نظام درست ہوتا ہے، فضلات جسم سے خارج ہوتے رہتے ہیں، اس کے نتیجہ میں انسان بیماریوں سے محفوظ و مامون رہتا ہے۔ اور جو نظام ہضم کا جس طرح ہم ذکر کر چکے ہیں، میٹابولزم یعنی نظام انہضام اور انجذاب وغیرہ، جسم میں غذا خوراک کا جو جذب ہونا، ہضم ہونا، اور جسم میں اس کا مفید کردار ادا کرنا، یہ سب چیزیں صحیح طور پر وقوع پذیر ہوتی ہیں۔ اگلا سوال ہے، کیا وافر مقدار میں پانی پینے سے انتڑیوں اور چھاتی کے کینسر کے چانسز کم ہو جاتے ہیں؟ ماہرین نے ثابت کیا ہے، تجربات کے بعد یہ چیز سامنے آئی ہے کہ انتڑیوں اور بریسٹ کا جو کینسر ہے، تقریباً اس کے آدھے چانسز زیادہ مقدار میں پانی پینے سے جاتے رہتے ہیں، اور انسان تقریباً کم از کم 50% اس کے چانسز کم ہو جاتے ہیں۔ کیا زیادہ پانی پینے سے الرجیز کو، نیز کمر درد، جوڑوں کے دردوں سے نجات ملتی ہے؟ الرجیز سے پانی، جیسا کہ ہم کہہ چکے ہیں کہ اس سے ایک تو انسان کی امیونٹی، نظام اخراج فضلات کے علاوہ انسان کے جو مدافعانہ نظام ہوتا ہے وہ مضبوط ہوتا ہے، اور وائٹل فورس ترقی کرتی ہے، قوت حیات جس کو کہا جاتا ہے، اور مدافعانہ نظام کے مضبوط ہونے سے انسان بہت سی بیماریوں سے بچا رہتا ہے، الرجی سے بچا رہتا ہے، جلد تر و تازہ رہتی ہے، اور جلد کی راہ سے جو مواد خارج ہوتے رہتے ہیں پسینے کے ذریعہ سے، تو الرجی سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ نیز کمر درد، جوڑوں کا درد، کیونکہ فضلات جسم سے خارج ہوتے رہتے ہیں، اور جوڑوں میں ایک مادہ جس کو لوبریکنٹ ہم کہہ سکتے ہیں،
یعنی لبریکیشن اور ملائمت پیدا کرنے والا مادہ، وہ پانی زیادہ مقدار میں پینے سے جو مادہ خاص طور پر 40 سال کے بعد جب وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، جوڑ گھسنا شروع ہو جاتے ہیں، تو وہ جو مادہ ہوتا ہے جوڑوں کو، یعنی جو ایک گریس کا یا موبل آئل کا کام دیتا ہے، وہ زیادہ مقدار میں پیدا ہوتا رہتا ہے۔ کمر درد اور جوڑوں کے دردوں سے انسان بچا رہتا ہے، اور اگر یہ عرضہ ہو تو اس سے بھی انسان کو نجات ملتی ہے۔ اگلا سوال ہے، کیا مائیگرین، درد سر، گردوں، جگر کی خرابیوں میں پانی کا زیادہ استعمال مفید ہے؟ مائیگرین میں، جس کو درد شقیقہ یا سر کا درد کہا جاتا ہے، یہ تجربہ کر کے دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ مائیگرین اور درد سر کو پانی زیادہ مقدار میں پینے سے افاقہ رہتا ہے، اور گردوں کی خرابیاں اور جگر کی خرابیاں، کیونکہ جب پانی کم مقدار میں پیا جاتا ہے تو گردوں کا کام بھی جگر کو کرنا پڑتا ہے۔ جگر کی خرابیاں کئی قسم کی ایسی ہیں جو پانی کم مقدار میں پینے سے وقوع پذیر ہوتی ہیں۔ انسان ان سے بچا رہتا ہے۔ پانی زیادہ مقدار میں پینے سے گردوں کی کئی ایسی بیماریاں ہیں، کئی ایسی فضلات ہیں، کئی ایسی کثافتیں ہیں جو زیادہ مقدار میں پانی پینے سے جسم سے زائل ہوتی ہیں، نکلتی رہتی ہیں، اور انسان اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ ان بیماریوں سے بچا رہتا ہے۔ کیا زیادہ پانی پینے سے قوت حیات و مدافعانہ نظام ترقی پذیر ہوتا ہے، اور یہ کیوں کر عمل میں آتا ہے؟ اس کا کسی قدر ہم جواب پہلے بھی دے چکے ہیں، یہ غالباً سوال دہرایا گیا۔ تو سوال ہے کہ قوت حیات جو ہے، جب پانی متخر اور مصفہ ہو، جس میں آلودگیوں کی لاستیں نہ ہوں، معیاری پانی جب پیا جاتا ہے تو اس کے ذریعہ سے ایک تو ہمارے جسم سے ان فاسد مادوں کا، جو فارن میٹرز ہوتے ہیں یا پوائزنس میٹرز ہوتے ہیں، جسم سے اخراج پذیر ہوتے رہتے ہیں، اور قدرتی طور پر انسان کا جو جسم ہے اس کا مدافعانہ نظام ترقی پذیر ہوتا رہتا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ جب غذائی اجزاء، جیسا کہ ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں، جب غذائی اجزاء ہمارے خلیات تک صحیح طور پر پہنچتے ہیں، آکسیجن صحیح طور پر پہنچتی ہے، اور اس سے بھی مدافعانہ نظام، ہماری وائٹل فورس، ہماری قوت حیات وہ ترقی کرتی ہے، اور قدرتی طور پر بیماریوں کے اوپر بیماریوں کے جراثیمی حملہ کے وقوع پذیر ہونے کے وقت انسان ہمارا جسم اس قدر مضبوط ہوتا ہے کہ ان کا جو حملہ ہوتا ہے اس کو خود بخود ہی پسپا کر دیتا ہے۔ اگلا سوال ہے، پانی یومیہ کتنی مقدار میں پینا چاہیے؟ اس بارے میں مختلف آراء بعض محققین نے، بعض طبی ماہرین نے قائم کی ہیں۔ بعض ماہرین کے نزدیک 8 گھنٹے میں 8 گلاس پانی پینا چاہیے، بعض کہتے ہیں 6 سے 8 گلاس پینا چاہیے، بعض کہتے ہیں 8 گھنٹے میں 8 گلاس لازماً پینا چاہیے۔ تو یہ گلاس جو ہے وہ 500 ml کا ایک گلاس وہ کہتے ہیں۔ بعضوں کے نزدیک اتنی مقدار میں، خصوصاً سردیوں کے موسم میں، اتنی مقدار میں پانی پینا ذرا دشوار ہے، یہ مبالغہ ہے، لیکن بعض کے نزدیک یہ مبالغہ نہیں ہے۔ اتنا پانی پینے سے ہمارے جو اعضاء ہیں ان کی تطہیر ہوتی ہے، اور اتنا پانی پینا چاہیے۔ اس کے لیے ایک فارمولہ بنایا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کا وزن 60 کلو گرام ہے تو اس کو 30 ملی لیٹر فی کلو کے حساب سے، فی کلو گرام جسمانی وزن کے لحاظ سے اس کو پانی پینا چاہیے۔ یعنی اگر اس کا وزن 60 کلو گرام ہے تو 60 ضرب 30 ml، تو یہ 1800 ملی لیٹر پانی بنتا ہے۔ تو وہ ایک گلاس کا پیمانہ جو مثلاً 500 ml کا ایک گلاس ہو تو اس پہ تقسیم کر کے دیکھ لیں وہ کتنا بنتا ہے۔ اور اگلا سوال ہے کہ پانی پینے کا روزانہ دستور العمل کیا ہونا چاہیے؟ اس کا جو دستور العمل ہے مختلف لوگوں کا جو نظام زندگی ہے، ان کی جاب کے لحاظ سے، ان کی مصروفیات کے لحاظ سے
مثلا اگر کوئی بیٹھنے والا شخص ہے جو دفتری کام کرتا ہے، اپنی میز کے اوپر اس کو چاہیے کہ ہر وقت پانی موجود رکھے، اور تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد ایک ایک دو دو گھونٹ چار چار گھونٹ وہ پیتا رہے. تو اس طرح اگر وہ 8 گھنٹے کام کرتا ہے تو اس دوران میں وہ جتنے مقدار میں ہم پانی کا ذکر کر چکے اتنی مقدار میں پانی پی سکتا ہے. اگلا سوال ہے کہ کیا سادہ پانی پینا چاہیے یا مثلاً کولڈ ڈرنکس، کافی، چائے، بازاری پیک شدہ پھلوں کے رس، ملک شیک وغیرہ بھی پیے جا سکتے ہیں. جو سادہ اور معیاری پانی ہے، جو آلودگیوں سے پاک ہے، مبرہ ہے، وہ پانی پینا چاہیے. اور جو بازار میں ملنے والے کولڈ ڈرنکس ہیں ان میں چونکہ کیمیکلز پائے جاتے ہیں، چینی پائی جاتی ہے، پریزرویٹو یا اس کو محفوظ کرنے کے لیے کئی ایسی چیزیں ڈالی جاتی ہیں جو مضر صحت ہوتی ہیں، اور خواہ مخواہ ان کے ذریعہ سے جس میں انسانی میں جو فاسد مادے ہیں بجائے وہ پانی مفید ہونے کے مضر ثابت ہوتا ہے. کافی، چائے کا استعمال بھی انسانی صحت کے لیے مفید نہیں ہے، مضر ہے. تو سادہ پانی سب سے بہتر ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے. جو پھلوں کے رس اور ملک شیک ہیں، ملک شیک بھی ہمارے نزدیک صحت کے لیے مفید نہیں ہے. اس میں بھی کئی ایسی چیزیں ہیں جو ان کے اوپر پانی فائق ہے، پانی کا فائدہ زیادہ ہے. ملک شیک وغیرہ ایسی چیزیں انسانی صحت کے لیے چندہ مفید نہیں ہیں. جو پھلوں کے پیک شدہ رس ہوتے ہیں ان میں بھی کئی ایسی محفوظ رکھنے والی ایسی کیمیائی چیزیں شامل کی جاتی ہیں جو انسانی صحت کے لیے مفید ہونے کی بجائے الٹا مضر اور نقصان دہ ہوتی ہیں. تو اس طرح خواہ مخواہ قطرہ قطرہ مل کے دریا بنتا ہے. جب انسان زیادہ مقدار میں ان کو استعمال کرتا رہتا ہے تو اس کے نتیجے میں مواد فاسد کا بوجھ نتیجتاً بہت بڑھ جاتا ہے جو بیماریوں کا سبب بنتا ہے. لہٰذا سادہ، مطہر، مصفہ پانی سب سے زیادہ مفید ہے. اگلا سوال ہے کیا سادہ پانی اپنے اندر کیلوریز رکھتا ہے؟ تو جواباً عرض ہے کہ سادہ پانی اپنے اندر کیلوریز نہیں رکھتا. یہ 0 کیلوری یا 0 کیلوریز کا حامل ہوتا ہے، اور اس سے موٹاپا وغیرہ عمل میں نہیں آتا بلکہ موٹاپے کا یہ ازالہ کرتا ہے.